बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फेयर ट्रायल विद मलिक हमीदुल्लाह अमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, अपना आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार खुल के किया करें। और आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक खुसूसी गुजारिश भी करूँगा, और अपनी जो बेबसी है या कह लें या जो भी आप उसको नाम देना चाहें दे सकते हैं, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि नाजरीन, कोई भी शख्स बैक वक्त सबको राज़ी नहीं रख सकता। और जिस शोबे से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, इसमें किसी की नाराज़गी या किसी की खुशी या किसी की तकलीफ़ मैटर नहीं करती। मैं इस चीज़ पे कायम ज़रूर हूँ कि मैं जो बात करूँगा अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के पूरी दयानतदारी के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। और नीयत यही होती है कि किसी तरह की कोई डंडी ना मारी जाए। इसलिए मेरी बातों से, मेरी क्या, हर किसी की बातों से कोई बंदा भी, हर बंदा मुतफिक नहीं हो सकता। इख्तलाफ राय होता है लोगों का। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, आप मेरी बात से इख्तलाफ राय करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दें। मेरी बात को कंट्राडिक्ट करते हैं वो करें, लेकिन एक अखलाकी हदूद के अंदर रह के करें। और मैं कोशिश करूँगा कि उस पर अमल करके जिन चीज़ों पे इस्लाह बनती है मैं उन पे इस्लाह भी करूँगा। तो गैर अखलाकी बातें भी चंद लोग ऐसे हैं जो जिनका काम ही यही है कि कमेंट बॉक्स में करना, वो करते हैं। मैं उनको जवाब देना ये ज़रूरी नहीं समझता, और ना ही मेरी ऐसी तरबियत है कि मैं उनके लेवल पे जाके उनसे बात करूँ। इसलिए फिर कहता हूँ कि सबको राज़ी नहीं रख सकता, लेकिन अपना काम दयानतदारी से कर रहा हूँ। पूरी कोशिश है, करता रहूँगा। ना ही मैं किसी का पेड़ हूँ और ना ही मुझे शौक़ है कि कोई मुझे गोद ले। अब आता हूँ अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, जब से इंतखाबात हुए हैं, ये हुकूमत कायम हुई है, इमरान खान साहब की तरफ से या इनके हवारियों की तरफ से एक चीज़ ये की जा रही है कि वो हम IMF को, पहले उन्होंने ख़त लिखा। ख़त से जब तर्जमान का ये बयान आया कि हाँ पाकिस्तान का अंदरूनी मामला, इस पे IMF कोई उसको एंटरटेन नहीं करेगा इस ख़त को। फिर अब ये एक नया सामने चीज़ आई है कि IMF के दफ्तर के बाहर अमेरिका में तहरीक इंसाफ के लोगों ने एहतजाज किया और IMF से ये मुतालबा किया कि यह हुकूमत चोरी का मैंडेट लेके आई है, इसको कर्ज ना दिया जाए, और ताकि एक फ्री और फेयर इलेक्शन हो के दोबारा से नई हुकूमत आ सके। जहाँ तक नाज़रीन बात है इंतखाबात में धांधली का, तो मैं आपके सामने मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। मैं अपने वीलॉग के अंदर ये बात इलेक्शन से एक दिन बाद कर चुका हूँ। 8 फरवरी जुर्रू इलेक्शन के नाम से मेरा वीलॉग पड़ा हुआ है, जिस पे मैंने इलेक्शन के मतलब तमाम हक़ाइक़ रखे थे कि बिल्कुल इलेक्शन में मैनिपुलेशन हुई है, लगी लिपटी रखने का आदी नहीं हूँ मैं। और साथ मैंने ये भी बताया था कि ये होना था। डे फर्स्ट से ये मैं कह रहा हूँ कि रेड लाइन खींच दी है इदारों ने इमरान खान के नाम पर। मैं ही शायद वो बंदा हूँ जो इमरान खान साहब की हुकूमत जाने से पहले का कह रहा हूँ कि इमरान खान की सियासत अब हमेशा के लिए दफन होने जा रही है। और मैं ही वो बंदा हूँ जिसका सोशल मीडिया पर बेलातादाद सबूत पड़े हुए हैं कि जिस बंदे ने ये कहा था कि तहरीक इंसाफ का निशान भी इस इंतखाबात में नहीं होगा। वो आपने देख लिया। उस वक्त भी लोगों ने जिस हद तक, जिसके अंदर जितना जहर भरा हुआ, उसने अपनी भड़ास निकाली, बकवासात किए। लेकिन मैं मतलब उन चीज़ों को माइंड नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि राज़ी किसी को, सबको नहीं रखा जा सकता, और ख़ासकर इस ग्रोह को तो कोई माई का लाल ऐसा है ही नहीं कि रख सके राज़ी। तो अब पूरी दयानतदारी के साथ आपके सामने रखता रहा हूँ। पहले ये भी आपको पता है कि पहले जमात का निशान गया, जब असम्बली बनी, हलफ लिया गया, तो जमात का नाम भी चला गया, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो चुका है। खैर वो एक अलग बात है। और फिर मैं एक वजाहत भी आपके सामने करना चाहता हूँ कि IMF के पास जाना, हमारी रियासत की जब फर्स्ट टाइम गए इनके चुंगल में फंसे,
وہ بہت بڑی غلطی تھی. چاہے وہ فرسٹ ٹائم کوئی بھی گیا، میں کسی کو بلیم نہیں کرتا. سب اس کے بعد جو بھی آیا اس نے آئی ایم ایف کے پاس جا کے بھیک مانگی، عیاشیاں کی، لوٹ کسوٹ بھی کی، مزے لوٹے، پروٹوکولز لیے، مرات لی اور چلتا بنا. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو ختم کر کے پاکستان کے اپنے جو کیا کہتے ہیں اس کو ریزرو کو بڑھانے کے لیے اس ملک کے اندر معاشی اصلاحات لگائی جائیں، کچھ سرمایہ کاری کی کوشش کی جائے، کچھ پبلک سیکٹر کو انوالو کیا جائے تاکہ اس ملک کا ریونیو جنریٹ ہو اور ہم کو بھیک مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اس میں سادہ سی بات ہے کہ آپ جو بیرون ممالک کو پروڈکٹس دیتے ہیں اور جو لیتے ہیں، اگر ان کا توازن آپ برابر کر لیں تو آپ کو ڈالر کی اتنی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ جتنا ڈالر آپ چیزوں کی خریداری پہ دوسرے ممالک کو دے رہے ہیں اتنے ڈالر کی خریداری وہ آپ سے کرے تو آپ کو کسی کی آگے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خیر ان حکمرانوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ یہ ایسا کر سکے. دکھ اس بات کا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس تو بہت سے ممالک اور بھی گئے اور آگے بھی جاتے رہیں گے. دکھ اس بات کا ہے کہ یہ وہ ملک ہے کہ جس پہ 1857 1857 میں جب برطانوی فوج یہاں پہ آئی تھی اور اس نے اس کو گولڈن سپیرو کا نام دیا تھا، یہ سونے کی چڑیا، یہ ملک، یہ خطہ. اور وہ آپ کو سامنے نظر آتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کسی جگہ اگر برف ہے تو 12 مہینے برف ہی برف ہے، سردی سردی ہے. کسی جگہ عرب میں گرمی ہے تو پھر وہ گرمی گرمی ہے. یہ وہ خطہ ہے جہاں پہ ہر طرح کے پھل موجود ہیں، سبزیاں موجود ہیں، زراعت کا وسیع اپرچونٹیز ہیں، اور پھر 4 موسم ہیں، معدنیات بہت زیادہ ہیں، زیر زمین اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں کا شمار ہی نہیں ہے. ہمارے پاس کسان، محنت کش کسان موجود ہے جو اس زمین کو اگر گورنمنٹ اس کی سرپرستی کرے تو وہ اس زمین سے سونا اگا سکتا ہے. یہ تو ہماری بدقسمتیاں ہیں جو سابقہ حکمرانوں کی وجہ سے ہمارے گلے پڑی. اس لیے آئی ایم ایف کو پاس جانے کو میں ڈیفینڈ کسی صورت نہیں کرتا، کم از کم اس ملک کو کہ جو اللہ کی طرف سے ہر نعمت سے مالا مال ہے، یہ ملک دوسروں کے سامنے بھیک کے لیے گڑ گڑائے تو یہ تو مطلب شرم کی انتہا ہے. لیکن اب ہم بے شرمی کر چکے ہیں، بے شرمی کی حدیں ہم نے عبور کر دی کہ دنیا میں 2-4 ہی ملک ایسے ہیں جو اس قدر وسائل سے مالا مال ہیں، لیکن اس پاکستان کا حال یہ ہے کہ آج دیوالیہ ہوا، کل ہوا، یہی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. تو یہ تو سب کی نااہلی ہے. جہاں تک بات رہے گی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی، تو عمران خان صاحب کے 2014 کے جلسے آپ دیکھ لیں، اس میں ان کی واضح یہ بات تھی کہ میں آئی ایم ایف کے پاس جا کے بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا. میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کسی کے سامنے گڑ گڑاؤں گا نہیں. وہ آپ نے دیکھ لیا، پھر گڑ گڑائے، وہاں سے پیسہ لیا. اس دور میں مہنگائی کی شرح کیا تھی. پھر جو اسی دور میں عمران خان صاحب کی حکومت جانے سے چند ماہ پہلے اس ملک کے اندر بالخصوص پنجاب کے اندر 19 کے 21 سیٹوں پہ بلدیاتی ضمنی انتخابات ہوئے، اس میں سے خان صاحب کو ایک بھی نہیں ملی. کے پی کے میں نوشہرہ کی سیٹ سمیت ایک بھی نہیں ملی. تو لوگوں کا ریئیکشن تھا. پھر وہ بعد میں جب حکومت گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر بڑا آسان کام ہے کہ ایک امریکی مخالف بیانیہ بنا لو تو یہ چورن مدتوں سے بکتا آیا اور آئندہ بھی بکے گا. اسی چورن کو عمران خان صاحب نے بیچا، اور ایک تگڑا سوشل میڈیا جو دنیا کے کافی سارے ممالک سے آپریٹ ہو رہا ہے وہ اس کو چلانے میں وہ کسر کوئی نہیں چھوڑی. اس نے لوگوں کو ذہن سازی اس طرح کی گئی کہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ خان صاحب کی 4.5 سال کی کارکردگی کیا تھی، آئی ایم ایف کے پاس وہ کیوں گئے، خودکشی کیوں نہیں کی، اگر جہاں گئے وہاں پہ اس ملک کے ریزرو کا کیا حالات تھے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کہاں چلی گئی تھیں، بجلی کہاں گئی تھی. اگر اس ملک کے اندر انہوں نے کوئی کسی طرح کی نہ کوئی انویسٹمنٹ لائے نہ کوئی بڑا پروجیکٹ لگایا، پھر بھی ملک اس حد تک پیچھے کیوں گیا. خیر وہ لوگوں کی اپنی سوچ سمجھ ہے، میں اس پہ نہیں کمنٹ کرنا چاہتا. پسند نہ پسند ہر بندے کو حق ہے. لیکن میں آج آخر میں اپنے ناظرین سے گزارش ضرور کروں گا. اب خان صاحب نے یہ کہانی ڈال لی ہے کہ جی یہ انتخابات چوری کے ہیں اس لیے آئی ایم ایف قرض نہ دے. سمجھ سے بالا تر یہ چیز ہے کہ
IMF قرض دے گا تو وہ پاکستان کو دے گا، وہ شہباز شریف صاحب کو نہیں دے گا، وہ نواز شریف صاحب کو نہیں دے گا، وہ زرداری صاحب کو نہیں دے گا۔ اگر وہ قرض دے گا وہ پاکستان کو دے گا، اس قرض کو چکانا پاکستانی عوام نے ہے۔ تو خان صاحب کیوں اس چیز پہ جو ہے نا وہ ان کو خط لکھ رہے ہیں؟ اگر انہوں نے اس ناجائز حکومت کو نہیں تسلیم کرنا تو اس کا حل ہے آپ پروٹیسٹ کریں، آپ پاکستان کے ہر ادارے کے دروازہ کھٹکھٹائیں، کہیں سے انصاف ملے۔ انصاف نہیں ملتا تو اگلے انتخابات تک لوگوں میں اپنا بیانیہ زندہ رکھیں اور بدلہ لے لیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ اب میں شارٹ سی بات آپ سے کروں گا، لمبا تفصیل میں اگر جاؤں تو یہ ویلاگ 1 گھنٹہ بھی کراس کر سکتا ہے۔ خان صاحب جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ملک معاشی طور پہ کولیپس کرے، اور پھر جو ان کا ادھورا ایجنڈا تھا وہ پایا تکمیل تک پہنچے۔ خان صاحب کی حکومت گئی، خان صاحب کو اس حکومت کے جانے سے پہلے پتہ چل چکا تھا کہ عمران خان کا نام و نشانہ مٹا دیا جائے گا اس ملک کے سیاسی کینوس سے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں ریالٹی پر بیس بات کر رہا ہوں، میں کسی کی دل کی تسکین کے لیے کوئی بات نہیں کرتا کہ کسی کو راحت پہنچے یا کوئی کسی کو مزہ آئے میری بات سن کے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بات کر رہا ہوں وہ حقیقت پر مبنی اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں۔ خان صاحب کو وہ پتہ تھا، پھر اب خان صاحب کا اگلا پلان یہ تھا کہ معیشت تو ملک کی بالکل اب دھکے کی مار رہ گئی ہے، دھکا لگانے کا پروگرام انہوں نے بنایا تھا انتشار کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے زمان پارک میں روز کالیں ہوتی رہی، پہنچو۔ پھر جب زمان پارک میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے اداروں نے آپریشن کیا تو اس وقت بھی اداروں کو مجبور ہو کے وہ پلان جان چکے تھے کہ یہ 2 4 5 600 لاشیں چاہ رہا ہے یہ بندہ۔ انہوں نے بڑا محتاط ہو کے، آپ کو پتہ ہے محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس تھی جس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ جی تمام اداروں کے اہلکار غیر مسلح جائیں گے، مطلب اسلحہ کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اس کو میڈیا پہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ وجہ یہی تھی کہ میڈیا پہ بات کی جائے تاکہ اگر اندر سے کوئی انتشار کی کوشش کی جاتی ہے تو میڈیا اور عوام پاکستان کی یہ گواہ ہوں کہ جی اداروں کے پاس اسلحہ نہیں تھا، یہ سرکاری طور پہ یہ اعلان کیا گیا تھا۔ پھر بھی پولیس کے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو کس طرح پیٹرول بم سے مارا گیا، پتھراؤ کیے گئے۔ کیا ایسی قیامت ٹوٹ پڑنی تھی اگر ایک بندہ گرفتار ہو جاتا؟ کیا اس ملک میں کوئی سیاسی لیڈر پہلی دفعہ گرفتار ہونا تھا؟ کیا اس ملک کے اندر کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری کی؟ کیا اس ملک کے اندر وزیر اعظموں کو ٹھڈے مار کے وزیر اعظم سے نہیں نکالا گیا؟ کیا اس ملک کے اندر جو پوری پاکستان کی پولیس کا جو بندہ ہیڈ تھا، وزیر داخلہ، جس کے انڈر آتے تھے تمام ادارے، اسی وزیر داخلہ کے اوپر، سابقہ وزیر داخلہ کے اوپر منشیات کا کیس ڈال کے بعد میں معذرتیں نہیں کی گئی؟ تو کیا ایسی کون سی قیامت آ جانی تھی؟ نون لیگ کے بندے، پیپلز پارٹی کے بندے، دیگر وہ کرین پارٹی کے بندے، کس جماعت کے بندے گرفتار نہیں ہوئے خان صاحب کے دور میں؟ اس وقت تو کوئی ایسی قیامت نہیں آئی کہ عوام کو بیچ میں انوالو کیا گیا اور آئیں اور اداروں کے ساتھ لڑے۔ پھر لانگ مارچ کیا گیا۔ لانگ مارچ بھی جب دیکھا کہ معاملہ ٹھنڈا ہے، کوئی حکومت بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا، اسلام آباد فتح کرنے کا نعرہ لے کے نکلے تھے، نظر آ رہا تھا کہ یہ فتح تو دور کی بات ہے، شاید اسلام آباد پہنچتے تھا کہ ہم چند لوگ رہ جائیں۔ پھر وہ گولی کا ڈرامہ کیا گیا، گولی لگنے کے بعد گولی کا ڈرامہ کیا گیا، لگی تو کیا خاک لگی۔ وہ گولی ایسی سیانی تھی کہ وہ جو شلواروں سے ہوتی بھی نکل گئی اور قمیضوں سے ہوتی نکل گئی، اس کو اسکن کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر وہ گولی کا ڈرامہ آپ نے کورٹ کے اندر بھی دیکھ لیا تھا کہ جب بندہ وہ گولی سے زخمی ٹانگ لے کے ویل چیئر پہ جاتا ہے تو اداروں کے پکڑنے کے بعد ہی وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے جیسے ابھی کوئی فاسٹ بالر کھڑا ہو گیا۔ تو سمجھنے کی باتیں ساری، سمجھنے والوں کو اندازہ ہے، جن کے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کی آنکھوں سے پردہ اترے۔ تو پھر وہاں پہ وہ ڈرامہ بے نقاب ہوا۔ فواد چودھری صاحب نے وہ گولی چلانے کے بعد فوراً سپیچ کی، لڑو، گرا دو، فلاں کر دو، لیکن کوئی نہیں ہلا، کیونکہ ادارے سارا کچھ سمجھ چکے تھے۔ اس چیز سے نمٹنے کے لیے پلان تیار کیا گیا تھا۔
خان صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح اس ملک کے اندر 200-400-600 لاش گرے، ایک مہینے کے لیے ملک کے اندر کاروبار زندگی ٹھپ ہو، سڑکیں بلاک ہوں، انتشار ہو، کاروبار بند ہو جائیں، شہر بند ہو جائیں اور ملک معاشی طور پہ کولیپس ہو جائے۔ وہ نہیں ہوا۔ پھر آخری بڑا مضبوط پلان بنایا گیا کہ پاکستان، افواج پاکستان کی تنصیبات اور جو ان کے دفاتر ہیں ان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ وہ پری پلان طریقے سے کیا گیا، جس حملے کو بھی بعد میں ایسا توڑ مروڑ کے یہ بات کی گئی جی کہ یہ نون لیگ کے بندے تھے یا کچھ مشکوک لوگ تھے۔ اس بات کا جواب میں دوں گا کہ مشکوک تھے یا کون تھے۔ وہ حملہ کیا گیا اور یہ امید تھی کہ حملہ کریں گے اگر فوجی تنصیبات پہ تو کم از کم فوج اپنے امیج کو بچانے کے لیے، کیونکہ دنیا کی ٹاپ 10 افواج میں سے افواج پاکستان ہے الحمدللہ، تو اس امیج کو بچانے کے لیے وہ فائر ضرور کھولے گی اور 400-600 لاش گرے گی۔ لیکن کیونکہ اداروں کے پاس یہ پلان پہلے تھے، ان کے پاس موجود تھا۔ اگر ISI دنیا کی پہلی 4-5 ایجنسیز میں آتی ہے تو وہ اپنے اندر کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو نہیں پتہ، تو وہ پلان ان کے پاس پہلے موجود تھا، اس لیے ان کو توڑ پھوڑ کرنے دی گئی۔ جو بیچارے ورگلائے ہوئے لوگ تھے، جو ان کی مرضی تھی کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن آگے سے کسی نے ریئیکٹ نہیں کیا، کیونکہ ریئیکٹ جس حد تک ان کو بھرا گیا تھا، ریئیکٹ ایک ہی صورت میں ہو سکتا تھا کہ ان پر فائر کھولا جائے، اور اگر فائر کھول دیا جاتا تو وہ خان کا ایجنڈا پورا ہو جانا تھا، ملک کولیپس ہو جانا تھا۔ وہ نہیں کیا، انہیں دیا گیا، تو وہ سارے پلان جب چوپٹ ہو گئے تو اب اور کچھ بچا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو معصوم ماؤں کے بچے جو اس جرم میں شامل تھے ان کی گرفتاریاں ہوئیں جو ہونی چاہیے تھیں، کیونکہ پاکستان کے ادارے کو مذاق تو نہیں ہے کہ جس کا دل کرے وہ چڑھ جائے۔ اب کسی نے غلطی سے کیا، معافیاں مانگے یا جو کرے، وہ ایکشن کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کہاں حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر غلطی بھی تھی کسی کی یا کسی نے کوئی سازش بھی کی تھی تو وہ ایک شخصیت تھی، اس میں تنصیبات یا شہداء کی یادگاروں کی کیا قصور تھا؟ بہرحال وہ ایک پلان کا حصہ تھا۔ اب جب سارے پلان ختم ہو چکے، ہاں اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ جو بات کی گئی جی کہ اداروں کے بندے تھے یا نون لیگ کے بندے تھے، میں صرف آپ کے سامنے ایک شارٹ سی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت جانے سے پہلے ڈرٹی ہیری، میر جعفر، میر صادق کا بیانیہ، اور پھر جو غلاظتیں بکی گئیں افواج پاکستان کے سربراہ کے خلاف یا اور دیگر افسران کے خلاف، وہ ان کو آپ کس پیرائے میں دیکھیں گے؟ وہ آخر اس ذہن سازی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح کی گھٹیا ترین اور افواج پاکستان کے سربراہ اور دیگر افسران کی تصاویر بنا کے تو کیا نہیں بکواسات کیے گئے۔ یہ ذہن سازی آخر کسی نے کی تھی نا، اسی کا یہ شاخسانہ ہے کہ جو تنصیبات پہ حملہ ہوا۔ اس لیے سوشل میڈیا پہ چڑھائی ہوئی پوسٹوں سے انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ 1.5 سال ایک بندہ ذہن سازی کرتا رہا، اس کا رد عمل تو آنا تھا۔ تو اداروں کے بندے کوئی نہیں تھے۔ یاسمین راشد صاحب کی سپیچ گواہ ہے کہ چلو کورٹ مانڈرا اس کی طرف، شہریار افریدی صاحب کی سپیچ گواہ ہے کہ چلو GHQ کی طرف۔ اس لیے آپ تو کسی کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں یا آپ کسی کی جو ہے نا وہ باتوں سے امپریس ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا سے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایک بندہ ذہن سازی کرتا رہا، بعد میں اس کے جو ایک 8-10 بندوں کا گروہ تھا وہی سب کو بلا پسلا کے ان اداروں کی طرف رخ موڑنے والے تھے۔ لہٰذا یہ انتشار کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب اس شخص کو یہ پتہ ہے کہ کسی طرح اگر IMF پاکستان کے ساتھ اگلا معاہدہ سائن نہ کرے تو خدا نخواستہ پاکستان معاشی طور پہ کولیپس ہو جائے گا۔ بھیک کا معاہدہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن جس حد تک ہمیں پھنسا دیا گیا اب اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جو بھیک کا معاہدہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اس بھیک کے معاہدے کو کسی طرح سبوتاژ کیا جائے۔ اگر یہ سبوتاژ ہو گیا تو پھر ہمارے ذمہ جو ادائیگیاں ہیں وہ ہمیں کرنی پڑیں گی۔ دوست ممالک بھی عالمی طاقتوں کی ناراضگی نہیں مولیں گے، پھر پاکستان کو کھڑا کرنے کے لیے شاید ہی کوئی اتنا کھل کے سامنے آئے، اور پاکستان
پھر خدا نخواستہ معاشی طور پہ کولیپس ہو جائے اور دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اب میں آتا ہوں کہ اگر پاکستان IMF نہیں دیتا، پاکستان دیوالیہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، تو کیا اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا؟ عمران خان کیا دیوالیہ ہونے سے وزیر اعظم بن جائیں گے؟ کیا اس ملک میں دوبارہ انتخابات ہو جائیں گے؟ شفاف انتخابات دوبارہ ہو جائیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آخر جو مدعے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پھر آخر عمران خان صاحب ایسا کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ یہ جن کے خلاف عمران خان صاحب احتجاج کر رہے ہیں نا کہ دھاندلی کے ذریعے آئے، دوستو ان کا کچھ نہیں جانا۔ ان میں جو سب سے ماڑا ہے نا وہ بھی ارب پتی ہے، چاہے وزراء ہیں، چاہے یہ جو ایلیٹ کلاس جتنی ہے دیگر، ان کا کچھ نہیں جانا۔ میں نے بتایا نا ان میں جو سب سے غریب ہے وہ بھی ارب پتی ہے۔ ڈیفالٹ سے جو مسئلے بنانے ہیں، جو ذلتیں اٹھانی ہیں، وہ اس عوام نے اٹھانی ہے۔ جو بھوک ننگ عوام پہ آنی ہے اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ سارے انٹرنیٹ کے یوزر ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ریاستیں دیوالیہ ہوتی ہیں اس کی قیمت کون چکاتا ہے؟ اس کی قیمت میرے اور آپ جیسا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس طبقہ جو قیمت چکاتا ہے۔ نہ ہی کھانے کو کچھ ہوگا، نہ ہی آپ کے پاس پیسے ہوں گے کہ آپ کچھ خرید سکیں۔ عالمی دنیا ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہماری جو ایک دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ ہے، دانت صاف کرنے کی ٹوتھ پیسٹ چھوڑیں، ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو پیمپر پہنتا ہے وہ بھی عالمی طاقتوں کا ہے، اور جب مرتے وقت جس صابن سے غسل دیا جاتا ہے پھٹے ہوئے ڈال کے، وہ صابن بھی عالمی طاقتوں کا ہے۔ تو جب ہر چیز ہم سے چھن جائے گی، آپ دیوالیہ ہو جائیں گے، آپ کو پیٹرول کوئی نہیں دے گا، پیٹرول آپ کہاں سے خریدیں گے؟ آپ کے ملک کا پہیہ رک جائے گا، ہر چیز سٹاپ ہو جائے گی، لوگ لوگوں کو کاٹیں گے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو یہ خان صاحب کس سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں؟ ان سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں کہ جن کو خان کو سر کا تاج بنایا ہوا ہے، جنہوں نے بغیر کسی کارکردگی، بغیر کسی ویژن کے، صرف سوشل میڈیا سے انسپائر ہو کے، جو پتہ نہیں اس کو ریاست مدینہ والا اور شعور دینے والا اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہتے ہیں، یہ قیمت آپ لوگ چکائیں گے، اور بیچ میں بے گناہ میں ہم جیسے مارے جائیں گے جو اس شخص کا اصل چہرہ جانتے ہیں۔ اس لیے دوستو، کچھ کرنے سے پہلے انسان، عقل مند انسان ہوگا، وہ سوچ سمجھ لے کہ اس کے نتائج کیا ہیں۔ IMF اگر نہیں دیتا پیسہ تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ان سونے کی چمچ لے کے پیدا ہونے والوں کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، چاہے وہ نون لیگ والے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی والے ہیں، چاہے کسی بھی طرح کی ایلیٹ کلاس ہے اس ملک کی۔ ہم لوگوں نے مرنا ہے، تو یہ کیا ہمیں مارنے کے لیے یہ بندہ ان کو خط لکھ رہا ہے؟ بدلہ بظاہر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بدلہ میں ان سے لے رہا ہوں، ان سے یہ بندہ بدلہ نہیں لے رہا، یہ ہماری زندگیوں میں زہر گھولنے کا پلان بنا رہا ہے۔ کچھ سوچا کرو، کچھ سمجھا کرو، کچھ دیکھا کرو۔ میری بات کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ کے، آپ لوگ کہتے ہو نا آپ کو اس نے شعور دیا ہے، تو اسی شعور کو استعمال کر کے آپ نیٹ پہ ذرا یہ سرچ کریں کہ جو ملک IMF کے ہاتھوں یا عالمی طاقتوں کے ہاتھوں دیوالیہ ہوتے ہیں، ان کے ادائیگیاں نہیں کر سکتے، ان کو دیوالیہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، ان کی عوام، مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترسیں گے ہم لوگ۔ اس لیے اس جو سوشل میڈیا کے ذریعے چیمپئن بنا کے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اس کے بہکاوے میں آ کے آپ لوگ پہلے ہی بہت کچھ کر چکے ہو، لیکن یہ آخری جو یہ بندہ وار کر رہا ہے، اس کو کم از کم کاؤنٹر کرو۔ اگر اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو بھوک اور ننگ سے بلکتا نہیں دیکھنا چاہتے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں یہی نتائج ہونے ہیں آپ کے ساتھ، اور تب پچھتا کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنا۔ اس لیے اس چیز کی کم از کم حوصلہ سیکھنی کرو۔ باقی وہ سیاست اپنی جو کرنی تھی وہ کر چکا ہے، نہ اس نشان رہا ہے، نہ ہی پارٹی رہی ہے، لیکن میں حیرت میں مبتلا ہوں ان ہمارے ملک کے اداروں کی کہ ان کو نہیں سمجھ کہ یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہ بندہ،
اس کی قیمت کون چکائے گا؟ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کو بھی تو ہمدردی ہمارے ہم سے تو نہیں ہے، یہ بھی تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ حکومت قائم ہوئی ہے تو کتنے شرم کی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میں یہ معاشی طور پہ تباہ حال ملک کے لوگ جو حکومت بنانے جا رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صدر اور وزیر اعظم کا فیصلہ ہو چکا، اسپیکر کا فیصلہ ہو چکا، چیئرمین سینٹ کا فیصلہ ہو چکا، باقی عہدوں کی بندر بانٹ ہم بعد میں کریں گے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک مرا ہوا جانور پڑا ہے اور اس کو نوچنے کے لیے یہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ابھی فی الحال ہم یہ ماس اتار لیتے ہیں، باقی کی بندر بانٹ ہم بعد میں کریں گے۔ تو ان کو ہم سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ اگر ان کو ہو تو ان کو نہیں پتہ کہ یہ جب ملک دیوالیہ ہوگا تو اس کی قیمت یہ عوام چکائے گی؟ جن کو یہ جلسوں میں کہتے ہیں آئی لو یو، میرے پاکستانیوں، فلاں فلاں فلاں، ہر طرح کے ڈرامے۔ میرے دوستوں بھائیوں، خدا کے لیے سوچو، ہماری جنگ کسی اور نے نہیں لڑنی، نہ ہی ان حکمرانوں میں اتنی سخت ہے، نہ اتنی قابلیت ہے۔ یہ ڈنگ ٹپاؤ لوگ ہیں، یہ آئی ایم ایف کی پالیسیاں لے کے، آئی ایم ایف کے پروگرام لے کے اپنی 5 سال چمکاتے ہیں، پھر نکل جاتے ہیں۔ ایک آتا ہے قرض ہم پہ 1 لاکھ ہوتا ہے، جب جاتا ہے 1.5 پہ چلا جاتا ہے، 1.5 والا آتا ہے پھر 2 پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ہمارے آنے والے ہر بچے پہ بھی۔ تو لیکن ڈنگ ٹپاؤ بھی چلتا رہے تو کم از کم ہماری زندگی میں روٹی تو ہمیں ملتی رہے گی نا۔ اور یہ جو آپ کو شعور دینے والا، حیرت کی بات ہے کہ آپ کو والدین نے شعور نہیں دیا، ایک ایسا شخص آ کے شعور دے رہا ہے کہ جس کی اپنی زندگی ہی ایک ایسی ہے جیسے کوئی کلنڈر نوجوان کی ہوتی ہے، نہ ہی اپنا گھر بسا سکا، نہ ہی اپنے بچے اپنے پاس رکھ سکا، وہ آپ کو سنوارنے آ رہا ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس ملک کا نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان، پڑھا لکھا طبقہ، وہ کیسے بہکاوے میں آ جاتا ہے؟ جس بندے نے اپنے کول و فیل میں، اس کی پوری زندگی اس کے کول و فیل میں تضاد ہے، جس بندے کا وی این کنونشن سینٹر میں وہ نوجوانوں سے سپیچ کر رہا ہے اور اس ملک کی اشرافیہ سے سپیچ کر رہا ہے، تو اس میں وہ پروگرام دے رہا ہے کٹے انڈے بچے، ہم ان کو مرغیاں دیں گے، اور وہ بھی ظالم مرغیاں بھی نہیں دے سکا۔ تو اس لیے تھوڑا سا سوچنا شروع کرو میرے بھائیوں۔ باقی تو آپ نے سیاست کر لی، کھیل لیا، مزے اڑا لیے، آپ نے شعور والا بھی کہلا لیا، سارا کچھ کر لیا، لیکن اب کم از کم بھوک ننگ نہ خریدو، اس کی حوصلہ شکنی کرو۔ میری آپ سے یہی گزارش دردمندانہ اپیل تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ باقی ہدایت یا سمجھ تو اللہ پاک نے دینی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک سے، آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا کریں گے، جس نے اس ملک کے ساتھ برا کیا، سوچا یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کو غرق کا تو میں لفظ استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر پتھر مارنے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی تھی۔ تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے اور ہمارے ملک کے حالات بدلیں، تاکہ ہم بھی یہ کہنے میں فخر محسوس کریں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ دوستو۔